बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मौजूद नाज़रीन, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं अतहर काज़मी और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम अहकाम इस्लामी। नाज़रीन इकराम, हमारे साथ मौजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना मुस्तफ़ा अली ख़ान अदीबुल हिंदी साहब क़िबला, और आपके सवालों के जवाबात आप तक पहुँचाने की हम कोशिश करेंगे। सलामुन अलैकुम आगा। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आगा, पहनावे ओढ़ावे पे भी कुछ चीज़ें जो शरीयत ने मना किया, खुसूसन सवाल यहाँ पर एक साहब का है कि क्या मर्द सोने की घड़ी पहन सकता है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यदिना मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। सोने किसी भी किस्म का, चाहे वो घड़ी हो, चाहे वो मिसाल के तौर के ऊपर सोने के तार से बना हुआ कोई कपड़ा हो, अंगूठी हो, जेवर हो, कोई भी चीज़ हो, मर्द के लिए मुतलक़न पहनना उसका हराम है। किसी भी वजह से किसी भी वक्त के लिए, एक आन के लिए भी वो चीज़ जायज़ नहीं हो सकती। हत्ता बाज़ उलमा ये भी कहते हैं कि अगर घड़ी सोने की ना हो लेकिन उसके अंदर के डायल मिसाल के तौर पर सोने के हों, या और भी चीज़ें, या चेन खाली सोने की हो, या अंदर की मशीनरी मसलन सोने की हो, तब भी उसके ऊपर एतराज़ है और उसको नहीं पहनना चाहिए। जज़ाकल्लाह। क्योंकि इसी के हवाले से कई सवाल हैं। अगर कोई मर्द भूल जाए कि रिंग या अंगूठी या चेन सोने की है और उसके साथ नमाज पढ़े और बाद में उसको याद आए कि ये सोने का था, तो क्या उसकी नमाज सही है या उसको दोबारा नमाज पढ़ना पड़ेगी? ख़ुद उसने अपने आप में सोने का पहन कर एक गलत काम अंजाम दिया है, हराम अंजाम दिया है, लेकिन नमाज अपने आप में सही है, मगर एक रेशम का लिबास पहनो कि वो मर्द के लिए जायज़ नहीं है। अगर भूले से पहन के, मिसाल के तौर पर उसके जहन में नहीं था कि ये सोना है, उसको पता ही नहीं था कि ये सोने की अंगूठी है, और पहन के नमाज पढ़ ली, तो वो नमाज सही है, लेकिन बाकी नमाज़ों के लिए उसको उतारना ज़रूरी है, और वइल्ला उसकी नमाज में एतराज़ होगा और वो सही नहीं होगी। अब इसमें शक और यकीन की बात अगर आ जाए नमाज के दौरान कि वो कोई चीज़ है कि वो यकीन शक है उसके अंदर के सोने की है या वो, तो उसको नमाज बीच में, अगर उसको हालत नमाज में अपने बदन, जैसे अंगूठी है, कोई चीज़ है, तो उतारी जा सकती है, ऐसा कोई मसला नहीं है। लेकिन सिर्फ ये कि हालत नमाज में जब कोई अमल अंजाम देना चाहे तो अपनी क़िरात जैसे कर रहे हैं तो उसको रोक दें, चुप हो जाएं, अंगूठी उतार के अलग कर दें और उसके बाद अपनी क़िरात को आगे बढ़ाएं। नमाज सही है और ये काम किया जा सकता है। जज़ाकल्लाह। एक और साहब को अस्सलाम वालेकुम, क्या इस्लाम में नज़र यानी कि इविल आइज़ और काला जादू यानी कि ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ें हैं? अगर हैं तो इससे दिफा करने का तरीक़ा कोई अगर हो तो बता दीजिए। ख़ुद हकीकत जादू हम शायद किसी और प्रोग्राम में भी डिस्कस किया था हमने इस पूरे मसले को। कुरान में बाकायदा सरीह तौर पर इसकी आयत भी मौजूद है कि शयातीन किस तरह से जनाब सुलेमान के ज़माने में जादू और इस तरह की चीज़ों को कौम तक पहुँचाया और उन्होंने बहुत से रुमूज़ को आगाह किया, और फिर खुदावंद आलम ने हारूत और मारूत नाम के दो फरिश्तों को भेजा ताकि जादू की काट लोगों को सिखाई जा सके। लिहाजा ख़ुद जादू की हकीकत अपने आप में वाज़ेह है, और नज़र बद के लिए भी बहुत सी चीज़ें हमारे पास रवायात में हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रिस्तान से गुज़रते हुए फरमाया कि इसमें अक्सर वो लोग हैं जिनको नज़र बद और हसद खा गई, यानी इसका असर होता है और इंसानों के ऊपर इसका असर मुरतब होता है। दिफा के लिए बाकी चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो रोज़मर्रा की चीज़ें हम अंजाम देते हैं या पुराने रवायतों चली आ रही हैं, उससे बेहतर है कि इंसान कुरान के ज़रिए से, खुद आयत अन यकादिल्लज़ीना कफ़रू वाली आयत, इंसान अगर दम करे किसी के ऊपर, जिसको न, जहाँ तक दिफा का मसला है, वो आयत अन यकादिल्लज़ीना कफ़रू, ये पूरी आयत है, उसको दम करना, पढ़ना 11 बार भी बहुत से लोगों ने ताकीद की, एक बार भी पढ़ा जा सकता है। या इसको मिसाल के तौर पर हमल करना अपने साथ, बशर्ते कि उसके ऊपर नजासत ना लगे खुद, और उसके साथ साथ सूरह कुल औज़ु बिन्नास, कुल औज़ु बिरफ़लक़, इन सूरों की तिलावत करना, इन सूरों के ज़रिए से हिसार करना, ये चीज़ें हैं जिसको किया जा सकता है। इसी तरह आयतुल कुर्सी की बहुत ज़्यादा ताकीद हुई है जो हिसार के लिए बहुत मुफीद है। खुसूसन जिसको जो आदमी घर से निकल रहा है उसके लिए मुफीद है कि वो 6 तरफ आयतुल कुर्सी पढ़ कर निकला करे। इसी तरह नादे अली का विर्द इंसानों को महफूज रखता है। तो कुरान की और दुआओं के ज़रिए से हम इन चीज़ों से अपने आप को महफूज रख सकते हैं, किसी और अमल की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ तावीज़ वग़ैरह का जो एक शायद बर सग़ीर में हो और मुझे बाकी का इल्म नहीं है, यहाँ पे तावीज़ और तावीज़ बनाने वाले इस तरह के बाबा और तमाम जो चीज़ें होती, इसका असल में क्या शरई वो है? देखिए, जहाँ तक तो तावीज़ की बात है, आइम्मा अलैहिस्सलाम से बहुत से तावीज़ात हम तक पहुँचे हैं, लेकिन वो जो आइम्मा से पहुँची हुई चीज़ें हों
انہوں نے تعلیم کیا ہے، ان کے شاگردوں نے تعلیم کیا ہے، علماء نے تعلیم کیا ہے روایات کی روشنی میں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اگر اس کو انجام دیا جائے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ایسی چیزوں کے اوپر اثر مرتب کرنے کی گزارش کرنا یا ایسی چیزوں کو حمل کرنا جس کی کوئی سند نہ ہو، جس کی کوئی روایت نہ ہو، جس کا کوئی مثال کے طور کے اوپر کوئی ایسی چیز ہمارے پاس نہ ہو جس سے سمجھ میں آئے کہ یہ آئمہ نے ہم کو تعلیم کیا، تو وہ میرے نظر میں بالکل عبث ایک کام ہے۔ رہی بات کہ بہت سے لوگ جو اس علوم کے ماہر ہیں وہ بہت سی چیزیں تیار کرتے ہیں، تو یہ تمام علوم اگر اس کی بازگشت ائمہ علیہ السلام کی طرف ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر اپنے آپ میں ہے اور صرف ایک سسٹم کے تحت چلی آ رہی ہے اور اس کا تعلق یا اس کے اندر کوئی حرام علیہ باللہ مرتکب ہو رہا ہو یا کوئی حرام چیز اس کے اندر شامل ہو رہی ہو تو اس سے بالکل اجتناب کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ۔ آغا السلام علیکم، جس خاتون کے اولاد نہ ہو اور وہ انجیکٹ کر کے یعنی آپریشن کے ذریعے سیمن سے بچہ پیدا کروائے، کیا وہ جائز ہے؟ سیمن اس کے شوہر کا ہی ہو، اس کے بارے میں تفصیل سے بتا دیجیے۔ دیکھیں، اگر ہم نے شاید اس کی بحث کی تھی، ہم نے شاید اس سے پہلے بھی کسی ایپیسوڈ میں، کہ اگر خاتون کو کسی بھی وجہ سے انعقاد نطفہ نہیں ہو رہا ہو لیکن آج کے جو جدید ٹیکنالوجی ہے اس کے ذریعے سے آرٹیفیشل انسیمیشن ہو سکتا ہو اور رحم تک نطفہ پہنچایا جا سکتا ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ نطفہ اس کے شوہر کا ہونا چاہیے۔ اگر شوہر کا نطفہ نہیں ہے تو مراجع نے اس کے اوپر اعتراض کیا ہے اور یہ کام صحیح نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر ایک دوسرا مسئلہ ہو کہ مثال کے طور پر خاتون کا رحم جو ہو اس کے قابلیت نہ رکھتا ہو اور کسی اور رحم کو کرائے پر لے کر یا کسی طرح سے قیمت اس کی دے کر اس میں اگر کوئی مرد یعنی یہ زن و شوہر اپنے نطفے کو اور مثال کے طور کے اوپر اپنے ایگز کو ملا کر اس کے کسی اور رحم میں منتقل کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ جو خاتون ہے اس سے اس مرد کو عقد کرنا پڑے گا، ولو موقت عقد ہو، لیکن اس کے بلا یہ کام صحیح نہیں ہے۔ یعنی اپنے آپ میں یہ عمل جائز ہے لیکن اس کے اندر کوئی اگر مقدمات حرام انجام دیے جائیں تو وہ صحیح نہیں ہے، لہٰذا اس کو صحیح طریقے سے سوچ کر سمجھ کر علماء سے پوچھ کر پھر اس کام کو انجام دینا چاہیے۔ جہاں تک اس سوال کی بات ہے، اگر مرد اپنے شوہر کا نطفہ ہے تو یہ بچہ بالکل حلال بچہ ہے، عام بچوں کے حکم میں تمام اس کے احکامات ویسے ہی ہوں گے جیسے کہ ایک عام انسان کے ہوتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ آغا بس میں سوال یہ ہے کہ کسی دو زن و شوہر کا سیمن اور جو اووم ہے وہ ملا کے مطلب ایک عورت کا کے اسپم وہ کیا نام ایکس اور شوہر کسی دوسرے عورت میں جو اس نے نکاح میں یعنی چاہے وہ موقع میں ہو اس کے اندر ٹرانسفر کر کے اس کو پروڈیوس کیا، تو اب یہ جو خاتون ہے اس کا رشتہ اس بچے کے ساتھ کس طریقے کا، مادر کا جو رشتہ ہوگا وہ کس طرح سے ہوگا؟ اگر ایگز لیے گئے ہیں اس خاتون سے تو علماء کہتے ہیں کہ اگر ایگز لیے گئے ہیں تو بہرحال چونکہ وہ شریک ہے نطفے میں لہٰذا وہ اس کی ماں کے حکم میں رہے گی، لیکن چونکہ رحم ادھر سے اس دوسری خاتون کا استعمال ہوا ہے لہٰذا وہ بھی ماں کے حکم میں رہے گی، لہٰذا ان دونوں کے ساتھ اس کو معاملات کو اسی طرح سے رکھنا پڑے گا جیسے کہ ماں کے معاملات ہوتے ہیں۔ اب ارث کے معاملات میں بھی آ کر یہی مسئلہ ہوگا، لہٰذا وہاں پر آپس میں مصالحت کے ذریعے ہی اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جہاں تک محرمیت اور تمام چیزوں کی بات ہے، اگر اس خاتون کے ایگز لیے گئے ہیں اور اسپرم سے ملا کے پھر دوسری خاتون کے رحم میں منتقل کیے گئے تو یہ بالکل یہ بچہ جو اس سے بھی وجود میں آئے گا وہ اس کا بچہ کہلائے گا، البتہ اس رحم والی ماں کی طرف بھی نسبت دینا بعید نہیں ہے، لہٰذا دونوں کے ساتھ اس کو ماں کا ہی حساب رکھنا پڑے گا۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ آغا۔ السلام علیکم، مائی کوشچن از اگر مسلسل استخارہ خراب آ رہا ہو تو ویکسین کا تو کیا کیا جائے، اور زیارت پر بھی جانا ہے مجھے، اس کے بارے میں بتا دیجیے۔ دیکھیے، ویکسین کے لیے یہ وہی مسئلہ ہے کہ استخارے والا مورد نہیں ہے اور ہم مسلسل اس کے لیے استخارہ دیکھ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک قانون بنا ہے کہ تمام لوگ جو ٹریول کریں ان کے لیے ویکسینیشن ضروری ہے۔ اب یہاں استخارے کا کوئی مورد ہی نہیں ہے۔ اگر آپ کو زیارت پہ جانا ہے امام حسین علیہ السلام کی وہ شرط رکھی گئی ہے کہ ویکسین لگنا ضروری ہے تو آپ ویکسین لگوائیں، امام حسین علیہ السلام خود انشاءاللہ اپنے ظاہر کی حفاظت کریں گے۔ جو عمل ایسا ہو جس کو سب کو انجام دینا ہے اس کے اندر کوئی حرام نہیں ہے، یہ استخارے کا مورد ہی نہیں ہے۔ پھر بھی اگر کوئی اس طرح سے شک آ رہا ہو تو ایک آسان طریقہ یہ کہ اولا استخارہ نہ دیکھیں، اگر استخارہ دیکھ چکے تو صدقہ نکال کر پھر ویکسین لگوائیں کہ خدا انشاءاللہ ان کو محفوظ رکھے اور یہ زیارت امام حسین کے لیے بھی جلد سے جلد جا سکیں۔ جزاک اللہ۔ ایک اور سوال زیارت سے ریلیٹڈ ہے،
مولانا صاحب السلام علیکم، کیا نان مسلم باس کو جھوٹ بول کر زیارت امام حسین علیہ السلام پر جائز آ سکتا ہے؟ دیکھیے جھوٹ اپنے آپ میں کوئی اچھا عمل نہیں ہے، اس کو اسلام نے پسند نہیں کیا ہے، لیکن اگر مثال کے طور پر انسان بتانا نہیں چاہتا ہے کہ کہاں جا رہا ہے، اب چاہے وہ تقیہ ہو، چاہے وہ مثال کے طور کے اوپر کسی اور وجہ سے نہیں بتا رہا ہے، یا وہاں جانے کے لیے جو شرائط ہیں ان میں وہ بتانا نہیں چاہتا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، یا ملک سے چھپانا چاہتا ہے یا حکومت سے چھپانا چاہتا ہے، تو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے خصوصی چونکہ تاکید ہوئی ہے کہ ہر حال میں امام کی زیارت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، لہٰذا یہاں یہ عمل اس زیارت کے لیے اس لحاظ سے صحیح ہو سکتا ہے کہ انسان بغیر اس کے وہاں سے نکل نہیں پائے گا۔ لیکن جھوٹ بولنے سے بہتر ہے کہ انسان توریہ کرے، توریہ سے مراد یہ کہ ایک جملہ کہے جو سامنے والا الگ مفہوم سمجھے اور اس کا اپنا کوئی اور قصد ہو۔ مثال کے طور پر یہ کہے کہ میں اپنے مولا کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، یا مثال کے طور پر کہے کہ میں صلہ رحم کے لیے جا رہا ہوں، یا میرے اوپر جو ایک قرض ہے اس کو ادا کرنے کے لیے جا رہا ہوں، کیونکہ بالاخره ہر انسان کی گردن کے اوپر امام حسین کی زیارت ایک قرض ہے، لہٰذا یہ اپنے قرض کو ادا کرنے جا رہا ہوں۔ میں اپنے کوئی بھی ایسا جملہ جس کے معنی سامنے والے کے ذہن میں کچھ اور آئیں اور آپ کا قصد بھی جھوٹ نہ ہو بلکہ مثال کے طور پر وہ سچ ہو اس ایک زاویے سے، لہٰذا اس کو اس طرح سے انجام دینا زیادہ مناسب ہے۔ جزاک اللہ۔ اگر یہ سوال پہلے بھی آ چکا ہے لیکن پھر سے دوہرا دیتا ہوں، آج کل لوگ بلنگ کا بزنس کرتے ہیں اور فیک بلنگ بنانے کے بارے میں، نہ صرف فیک بلنگ بلکہ وہ تمام چیزیں جو فیک بنائی جاتی ہیں، مثلا ڈگری کچھ لوگوں کی اس طرح سے ہوتی، تو اس کے بارے میں شریعت نے کیا حکم دیا ہے؟ دیکھیں فیک بلنگ ہو یا فیک ڈگری ہو، کوئی بھی دستاویز جو اس طرح سے جعل کیا جائے اور اس سے مثال کے طور پر کسی کو نقصان پہنچایا ہے، اگر کسی کو نقصان اس سے ہو رہا ہے، کسی کا حق ضائع ہو رہا ہے، تب یہ عمل بالکل صحیح نہیں ہے۔ اگر حکومت اسلامی کے خلاف یہ کام انجام دیا جا رہا ہے تو بالکل ہی جائز نہیں ہے، لیکن اگر کسی کو نقصان نہیں ہو رہا ہے اور مثال کے طور پر غیر اسلامی حکومت سے اپنے معاملات کو بچانے کے لیے یا چھپانے کے لیے یہ کام کیا جا رہا ہے، تب کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک اور سوال اسی سے ملتا جلتا ہے، آغا کیا کسی بھی کنٹری کے جو ان کے خصوصی چیزیں ہوتی ہیں جو بہت زیادہ جس کو اوپر روک ہوتی ہے، اس طرح کی چیزوں کو کسی دوسری کنٹری کی طرف ٹرانسفر کرنا منع ہے؟ دیکھیں اسلام کی نظر میں کوئی بھی قانون جو شریعت کے قانون کے مخالف ہو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، مگر یہ کسی کا حق ضائع ہو رہا ہو کہ وہ پھر دوسرے حکم سے ہمارے اوپر نافذ ہو جاتا ہے۔ وَإِلَّا اپنے آپ میں اسلام نہ سرحد کو جانتا ہے، نہ پاسپورٹ کو سمجھتا ہے، نہ ویزے کی کوئی چیز ہے، نہ کسی چیز کو آنے لے جانے پہ کوئی پابندی ہے، بالکل آزاد سسٹم ہے جس پہ کوئی بھی کہیں آ سکتا ہے، جا سکتا ہے، کچھ بھی خرید سکتا ہے، کچھ بھی کہیں بیچ سکتا ہے، تو وہاں شریعت کے مقابلے میں کسی قانون کی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن ہاں اگر کوئی ایسا عمل انجام دے جس سے کسی دوسرے کو نقصان ہو، کسی ملک میں کوئی اناج ہے یا کوئی کھانے کی چیز ہے جو بہت قیمتی ہے اور اس کو کسی طرح سے اس ملک سے لے لیا جائے اور اس ملک کے لوگوں کے بجائے وہ دوسرے ملک تک منتقل کر دیا اس سے زیادہ قیمت لینے کے لیے، یا مثال کے طور پر یہی چیز باہر لے جا کے پھر دوبارہ اسی ملک میں لائی جائے تاکہ زیادہ قیمت پر بیچی جا سکے، تو یہ احتکار چونکہ ہے، یعنی ایک چیز جو عوام کو صحیح قیمت پہ پہنچنی چاہیے ہم زیادہ قیمت پہ بیچ رہے ہیں یا سٹور کر رہے ہیں، اس کو دلالی کر رہے ہیں اس میں، تو وہ کام صحیح نہیں ہے۔ وَإِلَّا اپنے آپ میں اس ملک سے دوسرے ملک کوئی سامان بھیجنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر یہ جاسوسی بھی ایک طرح کا ایک عمل ہوتا ہے تو کیا اس طرح کی چیزوں کو بھی ممانعت کی گئی ہے کہ مثلا اپنے ملک کے کسی بھی کانفیڈینشیل چیزوں کو دوسرے ملک کو ٹرانسفر کرنا اس کے عوض میں پیسے، تو اس کو کتنا منع کیا گیا ہے؟ دیکھیں خود جاسوسی اپنے آپ میں حرام ہے، اور اگر اسلامی ممالک کے خلاف کی جائے یعنی اسلامی حکومت کے اندر رہ کر غیر اسلامی حکومت کی مدد کرتے ہوئے کام کیا جاتا ہے تو مطلقاً حرام ہے، لیکن پھر اپنے آپ میں بھی ایک صحیح عمل نہیں ہے، مومن کی شان کے خلاف ہے کہ جہاں رہ رہا ہے اسی کے خلاف کوئی عمل انجام دے، مگر یہ کہ کسی ایسے معاملے میں آ جائے کہ جہاں اس کو نقصان پہنچا کر وہ اسلام کی مدد کر رہا ہو، تب ایک بالکل ہی الگ مسئلہ ہو جاتا ہے۔ لیکن جیسے کہ آج کل کی زندگی، آج کل کا سسٹم ہے، اس میں اپنے ملک کی کسی انفارمیشن کو باہر دینا یہ اخلاقی طور پر صحیح نہیں ہے، کیونکہ جہاں ہم رہ رہے ہیں، جس ملک میں رہ رہے ہیں، اس کو نقصان پہنچانا عقلاً بھی صحیح نہیں ہے اور اخلاقاً بھی صحیح نہیں ہے۔ ایک صاحب کا سوال ہے، آغا رہنمائی فرمائیں، مجھے اپنی بیوی پہ شک ہے،
اور کیا میں اس کو تمام اس ڈیوائسز کے ذریعے اس کی جاسوسی کر سکتا ہوں، اس کے بارے میں کنفرم کرنا چاہتا ہوں کہ یہ میرا وہم ہے یا واقعی وہ مجھ سے بے وفائی کر رہی ہے؟ دیکھیے اسلام نے ایک اساسی قانون وضع کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کسی کی جستجو نہ کرو. تجسس صحیح عمل نہیں ہے. ہر ایک سے حسن ظن رکھنا چاہیے کہ اگر مثال کے طور پر کوئی چیز کسی سے نظر آئے تو ہم اس کو حسن میں اس کو دیکھیں، کسی اور طرح سے اس کو نہ دیکھیں. خصوصاً زن و شوہر کے جو مسائل ہوتے ہیں اس میں بہت زیادہ رعایت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اگر آپ کو یقین ہے کہ اس نے کوئی اعوذ باللہ ایسا کام انجام دیا ہے تو آپ ان سے ڈائریکٹ سوال کر کے اس مسئلے کو حل کر لیں اور اس معاملے کو سولو کریں. وَإِلَّا ان کے پیچھے جاسوسی کرنا اور اس کے اندر دیگر مسائل کو انوالو کرنا یہ صحیح چیز نہیں ہے. اور اگر آپ کو یقین ہو جائے اور آپ کے سمجھانے یا سمجھانے کے باوجود اور بتانے کے آپ کو لگے کہ جھوٹ بولا جا رہا ہے یا آپ کو لگے کہ یہ خاتون مجھ سے دھوکہ دے رہی ہے، تو طلاق کا دروازہ کھلا ہوا ہے. بجائے اس کے کہ اس کو پورے ملئے عام پہ لایا جائے اور اس کے سلسلے میں جاسوسی کی جائے اور ڈیوائسز لگائے جائیں، اس طرح کی چیزوں سے کہیں بہتر ہے کہ ڈائریکٹ اپروچ کے ذریعے سے بات کے ذریعے سے آپس میں گفتگو کے ذریعے سے اس مسئلے کو حل کیا جائے. وَإِلَّا یہ کام صحیح نہیں. اور اس سے بہت زیادہ خاندان کے جو شیرازے ہیں وہ بکھرتے ہیں. انسان کو تجسس نہیں کرنا چاہیے. یہی چیز خواتین پہ بھی اپلائی ہوتی ہے. مثال کے طور پر اپنے شوہر کے موبائل کو چیک کرنا یا اس کے پرس کو چیک کرنا یا اس کے لباس کو چیک کرنا. ٹھیک ہے کہ وہ آپ کا شوہر ہے، اس کا موبائل آپ اٹھا سکتے ہیں، لیکن اگر اس کو پسند نہیں ہے تو اس کام کو انجام نہ دیں. بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان اپنے تک محدود رکھنا چاہتا ہے. شریعت نے اس کو باؤنڈ نہیں کیا کہ اپنی ساری انفارمیشن آپ کو دے، جس طرح آپ کو باؤنڈ نہیں کیا کہ آپ اپنی ساری بات شوہر کو بتائیے. لیکن دونوں کے اندر ایک اپنی جو محدودیت ہے وہ، اور یہ محبت کے ذریعے سے آپسی گفتگو کے ذریعے سے اگر حل کیے جائے تو زیادہ مناسب طریقہ ہوگا. لہٰذا تجسس نہ کریں، جستجو نہ کریں، حسن ظن کے ذریعے اولاً حل کرنے کی کوشش کریں، اور اگر کسی وجہ سے یقین ہو جائے تو آپس میں گفتگو کے ذریعے سے حل کریں، نہیں تو پھر الگ ہو کر ایک دوسرے سے کی زندگی کو آزاد کر دینا سب سے آسان اور سب سے بہتر طریقہ ہو. جزاک اللہ. اگر شک کی بارے میں بات ہوتی ہے، یقیناً اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس کا علاج جو ہے حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں تھا. لیکن اگر کسی انسان کو ایسا لگتا ہے تو کیا وہ کسی سائیکیٹرسٹ کو دکھا سکتا ہے؟ اسلام میں جو خاص طور سے ایک رشتوں کی بنیاد کے بارے میں بات کی، اس پہ کس طرح کا عمل کیا ہے؟ دیکھیے جہاں تک شک کی بات ہے، واقعاً شک کا کوئی علاج نہیں ہے. اور اگر کوئی انسان اس طرح کے معاملات میں مسلسل مبتلا ہو تو وہ خدا سے توکل اور توسل کے ساتھ کسی اچھے ڈاکٹر کے ذریعے سے اپنے معاملات کو حل کرے، یہ زیادہ مناسب ہے. یا جس شخص کے معاملہ ہے اس سے آپس میں گفتگو کے ذریعے سے اس مسئلے کو حل کرے. وَإِلَّا انسان ایک ایسی وادی میں چلا جاتا ہے کہ جہاں پھر اس کے لیے نہ اچھا سمجھ میں آتا ہے اس کو، نہ برا سمجھ میں آتا ہے، نہ رشتوں کی کوئی اہمیت رہ جاتی ہے، نہ دین کی کوئی اہمیت رہ جاتی ہے. اور اس معاملے میں کسی ماہر نفسیات کی مدد لینا یا کسی اور ڈاکٹر کی مدد لینے میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے. اس کے ذریعے سے اپنے مسئلے کو حل کیا جائے. تو اسلام نے وسواس کو، شک کو پسند نہیں کیا ہے. لہٰذا جہاں بھی ذہن اس طرف جائے اس کو فوراً استغفار کر کے واپس صحیح طرف لانا بہت ضروری ہے. جزاک اللہ. ایک اور سوال آیا ہے ہادی صاحب کا. السلام علیکم. آغا کرامت میں اور معجزے میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے بہت جو صحیح، اگر ہم اس کی علم کلام کی نظر میں اس کی گفتگو اگر ہم کریں تو معجزے کی ڈیفینیشن جو علماء نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ معجزہ وہ عمل ہے جو ایک ایسا عمل ہو جس کو عام انسان انجام نہ دے سکتا ہو اور فوراً انجام دیا جائے. ایک ایسی چیز ہے جو تعلیم کے ذریعے سے سیکھی یا سکھائی نہیں جا سکتی. اور معجزے میں ایک شرط جو علماء نے کلام میں لگائی ہوئی ہے کہ معجزہ نبی کرے گا دعوی نبوت کے ساتھ. یعنی ایک نبی خداوند عالم کی طرف سے دعویٰ کرے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، اور میری رسالت کی گواہی ہے کہ میں یہ کام انجام دے سکتا ہوں جو کوئی انجام نہیں دے سکتا ہے. تو دعوے کے ساتھ، چیلنج کے ساتھ، پھر اگر ایک ایسا کام انجام دے جو دعوے کی دلیل کے طور پر وہ پیش کر رہا ہے تو یہ معجزہ ہے. اور کرامت کا مطلب یہ ہے کہ نبی یا غیر نبی کسی عمل کو انجام دے جس سے دوسرے انجام دینے میں قاصر ہو یا ان کو علم نہ ہو کہ کس طرح سے انجام دیا گیا، لیکن اس میں دعویٰ نہ ہو کوئی کہ مثلا میں یہ کام اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نبی ہوں، میں یہ کام اس لیے کر رہا ہوں کہ میں امام ہوں. اس میں دعویٰ نہیں ہے، کوئی ادعا نہیں ہے. اگر ادعا اور تھریٹ کے بنا اور چیلنج کے بنا انجام دے رہا ہے تو پھر وہ کرامت ہے، حتیٰ وہی کام اگر ہو.
اور اگر تھریٹ کے ساتھ ہو اور کیا نام ہے چیلنج کے ساتھ ہو تو پھر اسے معجزہ کہتے ہیں. ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہماری اردو زبان دونوں کو معجزہ کہتی ہے, لہٰذا اس میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے. لیکن کلام کی نظر میں معجزہ جو ہے وہ مخصوص انبیاء سے ہے جب وہ دعوی نبوت کے ساتھ کسی چیز کو پیش کریں. جیسے رسول اکرم نے مثلا چاند کے 2 ٹکڑے کیے, تو یہ معجزہ ہے رسول اکرم کا دعوی نبوت پر ثابت ہونے کے لیے. یا رسول اکرم نے مثلا قرآن کریم کو پیش کیا اور بتایا کہ یہ میرا معجزہ, اس کی مثل لے آؤ, اس کی بدل لے آؤ, ایک سورے کی بدل لے آؤ, تو یہاں تھریٹ کے ساتھ ہے اور نبوت کے دعوے کے طور پر قرآن کو پیش کیا جا رہا ہے, تو یہ معجزہ کہلائے گا. لیکن رسول اکرم نے مثال کے طور کے اوپر کسی سوکھے ہوئے کنویں میں اپنا لعاب دہن ڈالا اور وہ اس میں سے پانی جاری ہو گیا, تو یہ معجزہ نہیں ہے, کرامت ہے آپ کے کلام کی اصطلاح میں اور کلام کی ڈیفینیشن میں. لیکن اگر اردو زبان میں اس کو معجزہ بھی کہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. تعریف بس اتنی ہے, فرق صرف اتنا ہے کہ اگر تھریٹ کے ساتھ ہو, چیلنج کے ساتھ ہے تو معجزہ ہے, اور بغیر چیلنج کے ہو تو کرامت ہے. کنکریوں کا جیسے کلمہ پڑھنا یہ کرامت ہے. بالکل کرامت ہے. ایک دفعہ ہوتا ہے کہ سامنے والوں نے چیلنج کیا کہ اگر آپ نبی ہیں تو اس چاند کے 2 ٹکڑے کریے, تو رسول اکرم نے اس چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے. تو یہ چیلنج کی وجہ سے آپ نے کام انجام دیا. یہ اگر آپ نبی ہیں تو اس جانور کو واپس بلائیے. بجو کے لیے ہے کہ بجو کو بھاگ رہا تھا, اس کو واپس بلایا تھا, تو وہ اس کا بلانا اور اس کا آ جانا یہ علامت, یہ رسول اکرم کے معجزات میں سے, یا قرآن معجزات میں ہے. لیکن کنکری کو اٹھانا اور اس کا تسبیح پڑھنا اگر بغیر چیلنج کے, کہ اکثر روایت میں بغیر چیلنج کے آیا ہے, یہ کرامت ہے رسول کی جو رسول سے مخصوص ہے. لیکن اس کو ہم معجزہ کلام کی اصطلاح میں نہیں کہیں گے. اردو زبان میں, روزمرہ کی زبان میں اس کو معجزہ کہنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. جزاک اللہ. آغا اب انہوں نے سوال کیا کہ صلہ رحم کون سے رشتہ دار سے آئے, یہ کہا. دیکھیے صلہ رحم قرابت داروں سے حکم کیا گیا. اب قرابت داروں میں انسان کے چچا زاد بھائی, چچا, ماموں, خالو, یہ جو اس طرح کے ریلیٹیوز ہوتے ہیں جو نزدیکی ہوتے ہیں, فرسٹ بلڈ کہہ سکتے ہیں آپ, کزنز ہیں, ان سب کو شامل کیا جاتا ہے. لیکن کبھی کبھی اس کا دائرہ وسیع تر بھی ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر والد کے رشتہ دار, مثال کے طور پر جو آپ کا رشتہ دار نہیں لیکن والد کی طرف سے دور سے صحیح لیکن رشتہ داری بنتی ہے, تو ان کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے. تو لہٰذا صلہ رحم اصل قرابت داروں سے ہے, رشتہ داروں سے ہے. لیکن اگر وہ کسی وجہ سے دور سے بھی ہو جاتا ہے, کوئی ایک لنک آ رہا ہے ان سے, تب بھی اگر کوئی انجام دیتا ہے تو اس کو وہی ثواب ملے گا جو نزدیکی رشتہ دار کے ساتھ عمل کرنے پر ملتا ہے. لہٰذا صلہ رحم کو اس امید کے ساتھ کہ خداوند عالم اس کے عوض میں ہمیں بھی اس لائق سمجھے گا کہ ہم بہتر کام انجام دے سکتے ہیں, رزق کی برکت ہے, عمر کی برکت ہے, اور اس کو انجام اس لیے دیں تاکہ معاشرے میں صلہ رحم کا ایک سسٹم رائج ہو اور ہم بہت سی جو چیزیں ہیں اس سے ہم محفوظ ہو جائیں. بہت بہت شکریہ آغا. صلہ رحم یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جب ہم اپنے رشتہ داروں کے بارے میں اور خاص طور سے اپنے قرابت داروں سے گفتگو کرتے ہیں تو ان کی نگیٹیوٹی کو بھی دیکھتے ہیں. کیا یہ نگیٹیوٹی ہونے کے باوجود ہمیں صلہ رحم کرنا ہے, اور قطع رحم کے کیا کیا نقصانات ہیں؟ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ان تمام سوالوں کو لے کر حاضر ہوں گے خدمت میں آغا کی, اور آپ کے سامنے ان سوالوں کے جوابات بھی آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. آپ دیکھ رہے تھے پروگرام احکام اسلامی, اور آپ کے سوال الحمدللہ پہنچ رہے ہیں. زیادہ سوالوں کے لیے دیے گئے نمبر پر اپنے میسیجز کے ذریعے, وائس کے ذریعے ہم تک پہنچائیے. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں کچھ اور سوال اور موضوعات کے ساتھ حاضر خدمت ہوتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین اکرام, ایک خاص جو گزارش ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کے پروگرام کے لیے جو ہم بار بار آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ ہمارے دیے گئے ڈسکرپشن پر جو بینک کے اکاؤنٹس ہیں, اپنے رقم شرعی یعنی ہمارے پاس جو اجازے موجود ہیں مرجع اکرام کے, اور اپنے تمام وہ فائنینشیل سپورٹ کو ہم تک پہنچائیے, اور جس سے ہم اس طرح کے پروگرام آپ تک پہنچا سکیں. ہمیں دیجیے اجازت, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم عجل لولیک الفرج.